अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इसमें जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है 4 जुलाई 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग है। हमारे देखने वालों से गुजारिश कि अगर आपको ये चैनल यूट्यूब का हमारी एक अदना सी काविश पसंद आए तो मेहरबानी अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा लें, बेल आइकन भी, तो मैं आपका मशकूर हूँगा। ये सुबह का व्लॉग सिर्फ एक नुक्ते पर, एक मौजू पर मबनी है। जनाब आयतुल्लाह शहीद 28 फरवरी 2026 जुमे के दिन उनकी शहादत हुई। उसके बाद अब 120 दिन से ज़ायद का वक्त गुजर गया, तो अब उनकी जो तदफीन है उसका आगाज़ हुआ चाहता है। तो इस सिलसिले में ख़बर ये नहीं है कि नमाज जनाजा या तदफीन या आखिरी रसूमात के सिलसिले में वहाँ क्या हो रहा है। ख़बर जो इस सारे वाक़े को फॉलो करने के बाद सुबह सवेरे आपकी खिदमत पेश करने जा रहा हूँ, ये कि एक ऐसी शख्सियत जो पहली बार इस जंग के दौरान मंजर आम पर आई, वो कौन है? ईरान की एक अहम तरीन शख्सियत। और फिर जो अभी उनके सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई, वो क्यों नहीं आए? और तीसरी अहम जो पहलू है इन तकरीबात का, बल्कि रसूमात का, ये मुनासिब लफ्ज़ ये है, इन शुहदा के मौला करीम दर्जात बुलंद फरमाए, जिस हिम्मत से और जिस यानी अज़म से ईरान ने, ईरानी क़यादत ने इस जंग को देखा, झीला और भुगता और फिर लड़ा। पूरी दुनिया को उन्होंने दिखाया कि ईरान क्या है, नाकाफ़ी सहूलियत के बावजूद। तो अहम तरीन नुक्ता इस सारी प्रोसीडिंग का जो मैं सुबह सवेरे आपकी खिदमत में लेके आया हूँ, वो ये है कि जब पाकिस्तानी वफ़द ग्रैंड मुसल्ला पर पहुँचा, जहाँ पे यानी तकरीबात बाकायदा हो रही थी, तो ईरानी बैंड वहाँ पे रिवायती धुन जो उनकी फ़ारसी ज़ुबान में वो बजा रहा है, और जब वफ़द आके वहाँ खड़ा होता है शबी के सामने, तो आप देखते हैं कि फिर कुरान हकीम की आयत पढ़ी जाती है। तो पाकिस्तानी वफ़द दो तरह का था, एक जिसमें आर्मी चीफ़ प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर थे, बताता हूँ, और दूसरा यूसुफ रज़ा गिलानी पार्लिमानी वफ़द जो लेके गए हुए थे, चेयरमैन सेनेट। तो पाकिस्तानी वफ़द जब पहुँचा तो कौन सी कुरान हकीम की आयत पढ़ेगी, उसका तर्जुमा क्या है, यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। जब सऊदी अरब का वफ़द वहाँ पहुँचा, जो ख़ुद से एक बहुत बड़ी ख़बर है कि सऊदी अरब और ईरान के बारे में जो मेरा आपका आम लोगों का तासुर है, उसकी नफ़ी करते हुए सऊदी अरब का इंतहाई अहम वफ़द वहाँ पहुँचा, तो कुरान हकीम की कौन सी आयत पढ़ेगी, उसका तर्जुमा किस कदर अहम है। और सबसे अहम बात ये कि कतरी वफ़द जब पहुँचा तो कौन सी आयत पढ़ी गई, और उससे भी अहम बात ये कि अफ़गान वफ़द जब वहाँ पहुँचा, काबुल में बैठे हुए तालिबान, तो ये वो लोग हैं, जब पाकिस्तानी तराना एक जगह पे बजाया गया, एक तकरीब में, आपको याद होगा माज़ी करीब में, तो ये नहीं उठे थे कि हम तो तरानों पे खड़े नहीं होते एहतरामन। तो वहाँ तराना बज रहा था, वहाँ ये काबुल का मुल्ला चुकन्ना होके चल रहा था। इनकी मुनाफ़कत का ये आलम है। यूएई नहीं आया। कितने ममालिक आए, ये है हमारी आज की इस व्लॉग की रुदात। तो सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा कि जब पाकिस्तानी वफ़द वहाँ पहुँचा, पार्लिमानी वफ़द, और फिर मैंने बताया आपको कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और साथ दीगर लोग भी मौजूद थे। तो यूसुफ रज़ा गिलानी जिस वफ़द को लेके गए, उसमें जब वो वहाँ पहुँचे रिवायती धुनों के बाद, तो जो आयत करीमा पढ़ी गई वो सूरह आले इमरान की आखिरी आयत है, 200वीं, 200 आयतें यहाँ पे। तो उसका मफ़हूम ये है कि ए ईमान वालो, सब्र करो, साबित कदम रहो, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो, हर वक्त तैयार रहो दीन की हिफाजत और ज़िम्मेदारी के लिए, और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 200 वहाँ पढ़ी गई। पाकिस्तान के वफ़द जब वहाँ खड़ा हुआ, और तमाम वफूद के लिए जो मुसलमान ममालिक से थे, उनके लिए मुख्तलिफ़ आयत का इंतखाब किया गया। लेकिन जिस मसले के लिए मैंने आज के व्लॉग का आगाज़ किया, वो ये कि जब सऊदी वफ़द वहाँ पहुँचा, सऊदी डिप्टी फ़ॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे आए हुए थे, और दीगर अहम लोग भी वहाँ मौजूद थे सऊदी अरब की जानिब से अपने रवायती लिबास में। ये बहुत खुशाइंद है कि सऊदी वफ़द वहाँ पहुँचा। अनलाइक यूएई, दोस्त बरादर इस्लामी मुल्क, जिसके बारे में जब भी इस नाचीज़ ने बात की, कई लोग तड़प उठे कि क्यों बात कर रहे हैं। इंडिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील कर रहे हैं, वहाँ से आकाश तीर नामी दिफाई निज़ाम ले रहे हैं,
اسرائیلی پارلیمان میں نام لیا جاتا ہے انڈین پرائم منسٹر کی جانب سے کہ یہ ہمارے اسٹریٹجک الائے ہیں. تو یو اے ای کے جو بدلے بدلے سے مزاج ہیں اس کا ایک رخ یہ بھی تھا کہ وہ مجھے تو وہاں نظر نہیں آیا، ان کو کوئی وفد اگر آپ کو نظر آیا تو میری تصحیح کر دیں. لیکن سعودی عرب کا وفد وہاں پہنچا، یہ خوش آئند ہے سب سے پہلی بات یہ. لیکن جس آیت پاک کا ذکر کیا گیا وہ اگین سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 ہے. اس کا مفہوم یہ ہے، اردو ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، میں نے جو اپلیکیشن اسلام 360 اس میں مختلف ترجمے ہوتے ہیں اردو زبان میں، 2-4 ترجمے دیکھنے کے بعد جو مفہوم سمجھ آیا وہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آل عمران کی آیت نمبر 3 ہے، اور یعنی بدر کے میدان کا حوالے سے اس کا تذکرہ اس آیت کا. وہ لکھا گیا ہے کہ تمہارے لیے سعودی وفد کھڑا ہے وہاں پہ احترام میں، عزت میں، تکریم کے ساتھ. تمہارے لیے ان 2 جماعتوں میں ایک بڑی نشانی تھی، یعنی وہ جماعتیں جو جنگ لڑ رہی تھیں آپس میں. تمہارے لیے ان 2 جماعتوں میں ایک بڑی نشانی تھی جب یہ آمنے سامنے ہوئیں. ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسری کافر تھی، اور وہ اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے سے 2 گنا لوگوں کو دیکھ رہے تھے. حالانکہ اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید فرماتا ہے، بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے. کیا عمدہ انتخاب کیا اس آیت پاک کا. سورہ آل عمران آیت نمبر 3 آپ بھی پڑھیے گا، آپ کے پاس اپلیکیشن ہوگی قرآن 360 کی تو اسے ضرور دیکھیے گا، یا انٹرنیٹ سے گوگل کر لیجئے گا. پھر جب قطری وفد آیا، عمان کا وفد، دیگر بتاتا ہوں میں ڈیٹیل، لیکن یہ 2 چیزیں سب سے اہم تھی. اور پھر یہ کہ وہ اہم ترین شخص جو پہلی بار منظر عام پر آیا اس کے بعد میں بات کرتے ہیں. قطری وفد وہاں پہنچا تو سورہ الفتح جو اس کی ایک آیت پاک پڑھی گئی، اس کا مفہوم کچھ یوں تھا، تاکہ اللہ آپ کی خاطر آپ کی اگلی اور پچھلی لغزشوں کو معاف فرما دے، آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرمائے. کیا عمدہ انتخاب کیا ان لوگوں نے، کمال کر دیا. ہمارا بڑا دل جی خوش ہوا کہ ایسا عمدہ انتخاب انہوں نے کیا. شہباز شریف صاحب بھی وہاں شریک تھے، اس کے بعد ترکی چلے گئے، فیلڈ مارشل وہیں موجود تھے آخری اطلاعات تک. لیکن آپ آگے چلتے ہوئے میں آپ کو اطلاع عرض کرتا ہوں کہ اس میں ہوا کیا. حماس کا وفد بھی وہاں پہنچا، لبنانی وفد بھی، یمن کا بھی، ترکش کا بھی. ترکی کے نائب صدر وہاں پہنچے، روس کی بڑا اعلیٰ سطحی وفد اور چین کا بڑا اعلیٰ سطحی وفد، انڈیا کی جانب سے بھی لوگ آئے. تو اس میں ان کے جو ڈیپٹی چیئرمین سیکورٹی کونسل ہیں روس کے اور پیوٹن کے نمائندہ خصوصی دمیتری میدوف وہ وہاں پہنچے، انہوں نے بیان بھی دیا. پھر جو میں نے پاکستانی وفد دیکھا اس میں یوسف حسن گیلانی، مراد علی شاہ، بلاول بھٹو زرداری، قادر پٹیل، ایک خاتون بھی نظر آئیں ابائے میں، جو کہ میں نے دیکھا، پہچاننے کی کوشش کی تو بار بار دیکھنے کے بعد وہ میرے خیال شگفتہ جمانی تھی، MNA پیپلز پارٹی کی. عطا تارڑ بھی وہاں پہ موجود تھے. یہ پہلا مرحلہ ہے ان رسومات کا، جناب آیت اللہ سید علی خامنئی کا. تہران کا یہ گرینڈ مسلح جمعے کو جسد خاکی وہاں لایا گیا. 2 دن کی عوامی یہ رسومات ہیں. اٹلی، ہالینڈ، برطانیہ، ڈینمارک، آسٹریلیا کے سول سوسائٹی گروپ جو کہ اپنی حکومت اور ان کے مزاج کے خلاف ہیں. یورپی ممالک کو ایران نے دعوت نہیں دی تھی آن ریکارڈ. ایک خبر اور دے دوں، ایران کا ہی ایک ویب سائٹ ہے ہارموز ٹائم کے نام سے، میں ذکر کرتا ہوں. ان کا دعویٰ ہے کہ مارکو روبیو نے دنیا بھر میں اپنے جو امریکی سفارت خانے ہیں ان کو ای میل کی تھی کہ آپ اپنے ممالک میں جہاں موجود ہیں ان ممالک کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ یہ اپنے وفود نہ بھیجے جنازے کے لیے، وگرنہ تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد کئی ممالک نے، 13 ممالک ہیں جنہوں نے وفود نہیں بھیجے تھے، اس کے باوجود 100 کے قریب ممالک ہیں جن کے وفود گئے. تو سوموار، ہفتہ اتوار بھی جاری رہیں گی. یہ سوموار کو قم میں ہوں گی، پھر بغداد، کربلا، نجف عراق اور مشہد میں 9 جولائی کو آپ کی تدفین ہوگی. کمال شخصیت. اور جب مجتبیٰ خامنئی کا میں ذکر کرتا ہوں تو سچی بات یہ ہے کہ جناب آیت اللہ شہید کا ذکر جب بھی ہم نے کیا بڑے عزت احترام کے ساتھ کیا. بڑا ان کا میں فین، اور ان کی حکمت، تدبر، ان کے اندر جو طبیعت میں ایک عاجزی و ٹھہراؤ تھا ناقابل یقین، چہرے سے روحانیت ٹپکتی تھی. تو مجتبیٰ خامنئی جو ان کے صاحبزادے ہیں، ان کی ایک ریٹن سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے والد محترم کے جسد خاکی کی زیارت کی ہے،
اور میں نے سنا ہے کہ جو ان کا ہاتھ جو زخمی نہیں ہوا شہادت کے وقت، تو اس میں ان کی جو مٹھی تھی وہ بھنچی ہوئی تھی ایسے، یہ جذبے کی بات کر رہے ہیں، کلینچ کی ہوئی تھی اپنی فسٹ کو، ایسے یوں کیا ہوتا جو ان انجرڈ ہاتھ تھا، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ سعودی عرب کے ڈپٹی فارن منسٹر تھے باقر کالیباف صاحب کو ہم نے دیکھا، وہ تو رو پڑے وہاں پہ۔ ماریو نوفل نے ایک ٹویٹ کیا اور اس نے کہا کہ یہ جو آج لوگ جنازے میں آئے ہیں، روسی بالخصوص اور چینی اور دیگر، اس سے نیا جیو پولیٹیکل میپ بنتا ہے، نظر آتا ہے کہ ایران اب ایک نئی ریالٹی ہے، وہ ایران جسے 47 سال پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ ایران جہاں پہ مظاہرے پھوٹے، جس کے اوپر بار بار جنگ مسلط کی گئی، اسی ایران کے عظیم رہنما کی شہادت کے اوپر جب 100 کے قریب ممالک، ان کے سرکاری غیر سرکاری وفود آئے، دنیا بھر میں سب سے بڑی خبر بنی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے اس جنگ سے کیا پایا اور ایران کو کیا ملا؟ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جیو پولیٹیکل نیا میپ بن رہا ہے، ایران اپنی اہمیت لے رہا ہے، ڈیل اگر اچھی ہو گئی تو ایران ایک چمکتا ستارہ ہوگا اس دنیا کے اوپر۔ تو میدویدوف وہاں پہ آئے تھے پیوٹن کے پرسنل انوائے کے طور پر۔ چائنا نے اپنا سینئر پارلیمانی لیڈرز کا وفد بھیجا تھا، تاجکستان، ارمانیہ، جارجیا، آذربائیجان، عراق، افغانستان، عمان، حزب اللہ، حماس۔ یورپ سے ان کی فارن منسٹر نے کہا ہم نے کسی کو نہیں بلایا کیونکہ یہ جنگ میں ہمارے خلاف تھے۔ پوزشکان اور کالیباف کو میں نے دیکھا تو وہ آبدیدہ تھے۔ بھارت میں بہار کے جو گورنر ہیں سید عطا حسنین، یہ لیفٹننٹ جنرل رہے ہیں بھارتی سینا میں، بھارتی فوج میں، اور اب یہ بہار صوبے کے گورنر ہیں۔ وہاں پہ عموماً کئی صوبوں میں ریٹائرڈ جرنیل جو ہیں گورنر بھی بنا دیا جاتا ہے۔ تو ساتھ وزیر مملکت ہیں مارگریتا، وہ آئے ہوئے تھے۔ سلمان خورشید کانگریس سے، آغا سید حسن ایک معروف شیعہ اسکالر ہیں، اور پھر سری راوی شنکر جی اور جین مت کے اچاریہ کوکیش منی جی، وہ بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ ترکی کے نائب صدر، قطر کی شورا کے کونسل، یمن کے حوثی، پھر کچھ امریکی سوشل میڈیا کے لوگ، جیکسن وہاں پہ آیا ہوا تھا، یہ اسرائیل کے ایک اکاؤنٹ نے ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ بشرا شیخ برطانیہ سے آئی ہوئی تھیں، ساؤتھ افریقہ سے بھی کچھ لوگ آئے تھے، پاکستان سے بھی کئی لوگ وہاں پہ نماز جنازہ کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے، جو پاکستانی صحافیوں کا وفد ہے۔ اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ دو چیزیں اور نوٹ کی۔ ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے کہ وہ صاحب کون ہیں جو پہلی بار منظر عام پر آئے، پہلی بار، اور بڑا ایک سرپرائز تھا وہ پوری دنیا کے لیے۔ وہ صاحب ہیں IRGC یعنی پاسداران انقلاب کے جو سربراہ ہیں، جنرل واحدی۔ آپ کو یاد ہوگا محمد پاکپور ہوا کرتے تھے ان کے سربراہ، تو محمد پاکپور صاحب کی شہادت کے بعد جنرل واحدی جو ہیں وہ قرار پائے پاسداران کے سربراہ، اور اس بیچ میں جو نئے سپریم لیڈر ہیں ان سے بھی ان کی واحد بندے جن کا رابطہ تھا۔ تو یہ منظر عام پر بھی آئے، انہوں نے بیان بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ کبھی بھی میں اپنے لیڈر کو خدا حافظ نہیں کہہ سکتا، میرے لیے وہ رخصت نہیں ہوئے، میں ان کو اپنے سے جدا تصور نہیں کر سکتا، ان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں، قائم ہوں۔ ایران کی جو ویب سائٹ جس کا میں نے ذکر کیا اس کا نام ہے دا ہارموز لیٹر، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے، دکھا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ 26 جون کو مارکو روبیو نے اپنے تمام سفارت خانے دنیا بھر میں ان سے کہا تھا کہ نہ جائیں ورنہ خسارے میں رہیں گے۔ 13 ممالک نہیں ہے، 3 یورپی ممالک ہیں مشرقی یورپ کے، 5 افریقی اور 2 عرب ممالک۔ 2 عرب ممالک میں تو میرا خیال ہے ایک ہوگا UAE، اور 2 ایسٹ افریقہ ایشیا کے ممالک ہیں جو نہیں آئے۔ یہ جو پہلی بار منظر عام پر آئے ہیں جنرل واحدی، اس کو بڑا ایک اہم پیغام سمجھا جا رہا ہے، لیکن مجتبیٰ خامنئی جو نئے سپریم لیڈر ہیں وہ کیوں نہیں آئے، یہ اہم سوال۔ ایک تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مجتبیٰ خامنئی صاحب جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں، ٹانگیں ان کی بری طرح سے، چہرہ بھی، بازو بھی۔ دوسرا جو رائے میری بنی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کچھ سیکیورٹی رسک بھی تھا، اس کے باوجود کہ ایران کہہ چکا تھا کہ اگر آپ نے نماز جنازہ کی تقریبات میں کوئی پرابلم کیا تو دنیا تباہی دیکھے گی۔ تو یہ 2 وجوہات ہیں، وہ شریک نہیں ہوئے۔ سیکیورٹی وجوہات ایک نارمل سا ایک بیان ہوتا ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے وہ شدید زخمی ہے، ابھی بھی ریکوری فیز میں ہے، ممکن نہیں ان کے لیے کہ وہ آتے یہاں پہ پہنچ پاتے۔ افغان وفد کی کہانی میں آپ کو بتا چکا ہوں، بتی آ جا رہی ہے اس ویلاگ کے دوران، تو پنکھا چلتا ہے تو موبائل بھی ہلتا ہے اسٹینڈ پہ لگا ہوا، اس کے لیے میں پیش کی آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن یہ جو میرے دوست UAE کے ذکر پہ اور پھر بالخصوص افغانستان کے ذکر پہ تلملا اٹھتے ہیں، ان سے میرا سوال ہے کہ جب افغان ملا جو ہے اس نے پاکستانی ترانے پہ کئی ایک تقاریب میں جوائنٹ بھی جب سیشن ہوئے، بیٹھے ہوئے وفود، وہ نہیں اٹھے تھے کہ جی ہم تو گان بجان اور ترانے کو جائز نہیں سمجھتے احتراماً، تو وہاں جو دھنیں بج رہی تھیں، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جا کے، میں نے ری ٹویٹ بھی کی ہیں، وہاں کیوں اچھے بچوں کی طرح چل رہے تھے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے؟ وہاں ان کو شریعت یاد نہیں ہے، ان کی جو اپنی خود ساخت ہے،
منافقین کا گروہ ہے یہ. اور یو اے ای کے پاس اگر سعودی عرب جا سکتا ہے تو یو اے ای کیوں نہیں نماز جنازہ میں شریک ہوا؟ یہ جو نماز جنازہ تھی یا اس کی تقریبات ہیں، اس کے بارے میں سادہ سی ایک بات سمجھیں. یہ بہت سمبولک ہے، اس کا بڑا معنی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس قوم کو آپ نے قیادت سے محروم کر کے یہ پیغام دیا تھا کہ آپ کا ملک، آپ کی حکومت بیڑا غرق ہو چکا، سرنڈر کریں، نوچ ڈالیں حکومت کو. عوام اس کے بدلے جڑ گئے. 120 دن ہو گئے ہیں اور تہران میں جو انقلاب سکوائر ہے وہاں پہ مسلسل عوام کا اجتماع ہے. اللہ ان شہداء کے درجات بلند فرمائے. آیت پاک جن کا میں نے ذکر کیا وہ ضرور پڑھیے گا تاکہ صبح سویرے یا جب بھی دن میں ویلاگ دیکھیں آپ ایٹ لیسٹ سمجھ سکیں کہ اس میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے. یہ آج کی کہانی بس اتنی تھی. باقی سیاسی طور پر پاکستان میں ہلچل کا سیزن شروع ہو چکا ہے. اس کے اشاریے آپ کو لاہور سے اٹھنے والی خبر، پنڈی کی ضلع انتظامیہ میں ہونے والی تبدیلیاں اور پھر فیصل واڈا صاحب کی زبان سے جو استعفے کا مطالبہ آیا اس کو ملا لیں تو کہانی نظر آ جائے گی. السلام علیکم.